अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज अपनी इंसानी हकूक़ की कमेटी के जरिए इस तासुफ़ का इजहार करती है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में हमारे इदारे मुलव्विस हैं। हमारी एजेंसियां लोगों को लापता करती हैं। हम एजेंसियों के इस किरदार पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते और साथ ही लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पार्लियामेंट आज ही एक करारदाद मंजूर करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत आज ही ये कहती है कि मुल्क की खुफिया एजेंसियां अपने मैंडेट से हटकर काम करती रही हैं। जनरल मिर्जा असलम बेग के बयान हल्फी में शर्मिंदगी का एक लफ्ज नहीं मिलता, बल्कि वो अपना हक जताते हुए फरमाते हैं कि इलेक्शन में किसी एक जमात का रास्ता रोकने के लिए पैसे की तकसीम हमारा मामूल का काम है। गोया उनके लाशऊर में ना कोई एहसास निदामत है और ना ही किसी पछतावे का कोई अंसर। और हमारे सियासतदान इनफरादी तौर पर आज भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मगन हैं। कोई इसे चचा भतीजे की बाहमी ड्रामाबाजी करार देता है तो कोई खुद को मजलूम साबित करने पर तुला हुआ है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल दुरानी जिस सोच के नुमाइंदे हैं उस सोच का मजहर क्या है। ये सितमगरी भी देखिए कि सियासतदान 35 करोड़ रुपए की बंदर बांट पर बाहम दस्तो गिरेबां हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं कर रहा कि बाकी का 1 अरब 16 करोड़ का खतीर सरमाया किधर गया। ये सवाल भी कोई नहीं करता कि किसको किसके खिलाफ खड़ा करना है, किसकी हुकूमत गिरानी है और किसको हुकूमत में लाना है। ये फैसला करने वाली एजेंसियां कौन होती हैं। कहते हैं कि वक्त बदल गया है। अगर वक्त बदल गया है तो फिर ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि 24 घंटों में 2 ड्रोन हमलों में 14 अफराद के जाँ बहक हो जाने के बावजूद वजीर दिफा किससे पूछकर ये बयान आज दे रहे थे कि नेटो सप्लाई जल्द बहाल हो जाएगी। अगर वक्त वाकई बदल गया है तो कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर पार्लियामेंट के गौर करने से पहले ही सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ इसका जायजा लेने वाले आज कौन थे कि नेटो की सप्लाई खोली जाए या ना खोली जाए। अगर वक्त नया मोड़ ले चुका है तो फिर ये किस मोड़ की दास्तान है कि खुफिया एजेंसियां अब भी सियासत में मुलव्विस हैं। पिछले दिनों एक 15 साला जमात के गुब्बारे में हवा भर के इसे जिन किसने बनाया और एक फर्द को तौसीन ना मिलने के बाद ये गुब्बारा अब फुसफुसासा क्यों महसूस होने लग गया है। अगर किसी को गुमान है कि वक्त बदल गया है तो फिर सवाल ये है कि ये कैसा बदला हुआ वक्त है कि इंसानी हकूक़ की पार्लिमानी कमेटी को आज ये कहना पड़े कि सानेह अखरोटाबाद में एक हामला गैर मुल्की औरत की हलाकत के जिम्मेदार हैं तो आरपीओ क्वेटा और एफसी के कर्नल फैसल, लेकिन इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर खुफिया हाथ इस बदले हुए हालात में कमजोर पड़ गया है तो फिर ये कौन बताएगा कि सानेहा खरोटाबाद के एक अहम किरदार डॉक्टर बाकिर शाह का कातिल कौन है। और अगर वक्त वाकई बदल गया है तो फिर ये सब कहते हुए मुझे खौफ क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि वक्त बदलने का दावा करने वालों के पास सबसे बड़ी वाहिद दलील ये है कि अब ममनू इदारों के मुतल्लिक खुलकर उनका नाम लेकर बात होती है। ऐसे खुशफहमों से गुजारिश है कि सहाफ़ियों को ऐसे हरफ़े ममनुआ जुबान पर लाने की पादाश में किन अजाबों से गुजरना पड़ता है वो क्या जाने। बहरहाल एक खबर ये भी है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को फंड्स मुहैया करने का वादा करने वाले एक चीनी मालियाती इदारे ने अपना हाथ खींच लिया है और वजह अमरीकी दबाव बताया जा रहा है। और उधर कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारे यहाँ अफराद को लापता करने और सियासतदानों में रकम बांटने के धंधों में मगन हैं। ऑल दिस साइमल्टेनियसली सियासतदान एक दूसरे पर 4 हर्फ भेजने में उलझे हुए हैं, जबकि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का सामना है और इन सारे अवामिल में रियासत पाकिस्तान सफ़र करती महसूस हो रही है। इन्हीं हालात में बेहतरी लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किसको हरकत में आना पड़ेगा और किसको जो अभी ऑलरेडी हरकत में है उसे रुकना पड़ेगा, इसी के ऊपर आज गौर करेंगे। और इससे पहले हस्ब मामूल हमेशा हम एक वक्फे पे जाते हैं, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं पार्लियामेंट के सामने आज जाना चाहूँगी आमना मसूद जंजुआ साहिबा के पास, जो अभी भी उधर मौजूद हैं। उनसे बात करना हम चाहेंगे। आमना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज तो मुत्तफ़िका तौर पे मुस्लिम लीग नून की करारदाद भी मंजूर हो गई है पार्लियामेंट में कि जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब कराया जाए। इसके ऊपर आज डिस्कशन भी हुई और सारे सियासतदान मुत्तहिद नज़र आ रहे थे। तो क्या आपकी उम्मीद बड़ी है अब इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, ये जो हमने 28 दिन सख्त सर्दी में गुजारे हैं और मुझे खुद ठंड लगी हुई है, बुखार चढ़ा हुआ है इस वक्त, तो इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ यानी कि रंग ला रही हैं। और जितने भी लीडरान यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के टॉप लीडर्स आए हैं
انہوں نے بڑی شدت سے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ نہیں بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں پہلے اس کے بارے میں کرنا چاہیے تھا۔ اکثر لوگوں نے معافیاں بھی مانگی ہیں اور کہا ہے کہ نہیں ہم لوگ اس کو پرزور طریقے سے پارلیمنٹ سینٹ میں اٹھائیں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی ایک سینٹ میں بل پیش کیا ہے اور اسی طرح آج پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، تو یہ بڑی خوشائن باتیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ اصل میں ان میں پازیٹیولی بھی کچھ ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ باتیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے پیارے آ جائیں، تو اصل مبارکی کا دن وہ ہوگا کہ وہ یہ لوگ واقعی میں آ جائیں۔ اچھا، آپ سے دو سوال کرنا چاہوں گی آمنہ صاحبہ۔ ایک تو ایک عام شہری کی حیثیت سے شاید آپ بہت بہتر طریقے سے جان چکی ہوں گی کہ ہماری ریاست کس طرح فنکشن کرتی ہے، اس کے کل پرزے جو ہیں کون کتنا مضبوط ہے اور کون کتنا کمزور ہے۔ آج جب آپ دیکھتی ہیں کہ ہر سیاستدان آپ کی آواز سے آواز ملا رہا ہے اور آپ کے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے اور قراردادیں بھی متفقہ طور پہ پاس ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخرکار کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہے، سیاستدان بھی اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، مگر موومنٹ جو ہے پیش رفت ہمیں ذرا ہلکی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ بس وہی بات ہے نا مہر، کے ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے، کوئی پراسرار چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی اچھی سالڈ چیز، کوئی پازیٹیو کام ہونے نہیں دیتی۔ اب کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی کتنی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر وہ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو روک لیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ان خفیہ ہاتھوں کو ذرا اکاؤنٹیبل کیا جائے، سپریم کورٹ ان کو طلب کرے، تاکہ ہمارے پیارے اس طرح تو نہیں آئیں گے یہ لوگ، ان کو کھلی چھٹی ملتی رہے گی تو وہ لوگوں کو ایبڈکٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں پہ اسلام آباد کے اتنے معزز شہری تھے، وہ اپنے پیارے وطن واپس آئے دوحہ چھوڑ کر کہ میں ملک کی خدمت کروں گا۔ 24 سال کے بیٹے کو ان کو اٹھا لیا 4-5 گاڑیوں نے پراسرار طریقے سے۔ قصور ان کا یہ تھا کہ وہ بیچارے ہمارے لیے کھانا لے کر آتے تھے۔ اب تو مہر تم آ کے دیکھو یہاں پہ کیا حالات ہیں، ایک فیملی کے 5 مرد سب کے سب لے گئے ہیں، صرف گھر میں عورتیں اور بچے رہ گئے۔ اب وہ 7-8 عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب ہمارے کیمپ میں کل روتے ہوئے پہنچے۔ اچھا، آپ کے پیچھے کتنے مجموعی طور پہ کتنے لوگ آپ کے پیچھے موجود ہیں ابھی؟ اس وقت آپ پلیز ایک راؤنڈ لیں، اپنے کیمرے کو کہیں کہ ایک راؤنڈ لیں، اور آپ دیکھیں گے اس وقت کم از کم 200 لوگ یہاں پر اس کیمپ میں موجود ہیں، سخت سردی میں۔ تو ہم لوگ پاگل تو نہیں ہیں نا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو سب کشتیاں جلا کے آئے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو لینے آئے ہیں۔ دیکھو ہم کوئی سیاستدان نہیں ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں آتا، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، ہر منسٹری جا چکے ہیں، صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ جاتے، یہ لوگ چاہتے ہمیں مار ڈالیں، ڈرون حملہ ہم پہ بھی کروا دیں، بہت بہت ایشو شکریہ ختم ہو جائے گا، آسمہ جنجوعہ صاحبہ، یا پھر ہمیں ہمارے پیارے واپس دے دیں۔ بالکل آپ نے بات سنی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کی، جو کہتی ہیں کہ یہ جو قوتیں ہیں ان سے پردہ کون اٹھائے گا اور ان کو کون لگام دے گا، آخرکار بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، سوال یہی ہے۔ اور ایک وقفے کے بعد آ کے جانیں گے کہ ہمارے خطے میں کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، ایران گیس پائپ لائن جو ہے بنتے بنتے منصوبہ کیوں پھر رک گیا ہے۔ آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود اس۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ 28 دنوں میں 260 نئے کیسز لاپتہ افراد کے رجسٹر ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اس ملک کا ہر ادارہ ہمیں متحرک نظر آ رہا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، چاہے سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا پشاور ہائی کورٹ ہو، یا پارلیمنٹ ہو، سٹینڈنگ کمیٹیز ہو، مگر یہ کیسز ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگین سوال یہی تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، مگر سب سے پہلے ہم آغاز اس سوال سے کریں گے کہ ہمارا وہ دوست پاکستان کا جس کی دوستی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے، یعنی کہ چین، ایک چینی مالیاتی ادارے نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو فنڈز فراہم کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ آخرکار یہ کیوں ہوا ہے اور امریکی اثر و رسوخ کا اس پہ کتنا ہاتھ ہے، یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور MNA خواجہ سعد رفیق صاحب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں
ایک سینئر تجزیہ نگار طارق فاطمی صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی ہی دیر میں. اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں جس نے آج اپنی میٹنگ کنوین کر کے جائزہ لیا اور خروٹ آباد انسیڈنٹ کا جو رپورٹ جو دی گئی اس کو ریجیکٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایجنسیوں کے کردار پہ بڑا کھل کے بولے فتیانہ صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارا ساتھ دینے کا. طارق فاطمی صاحب, آپ ہی سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو تازہ ترین خبر آئی ہے, پہلے تو ہمیں پتا تھا امریکہ کا دباؤ بہت ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے, مگر کیا یہ دباؤ اب چین تک بھی پہنچ گیا ہے اور ہمیں اپنی ریلیشن شپ اور دوستی کا جائزہ سر نو پھر لینا پڑے گا؟ شکریہ آپ کا مہر بخاری. یہ جو نیوز آئٹم جس کے بارے میں آج نیوز پیپرز نے رپورٹ کیا ہے, اگر یہ صحیح ہے تو یہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بائی لیٹرل لیول پر انہوں نے سارے کنٹریز پر اپلائی کرنا شروع کیا ہے, اور چین ان اینی کیس جو ہے اس کے اوپر پریشر سیرین فرنٹ پر بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ چین نے روس کا ساتھ دیا تھا امریکن ویسٹرن اورینٹڈ پروپوزل جو UNSG میں لانے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ اگر صحیح ہے تو یہ بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ. مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو میں نے بڑا کلوزلی پچھلے 5-7 سال سے اس کو میں پرسو کر رہا ہوں, اور اس سلسلے میں چین کئی دفعہ جا چکا ہوں, ماسکو کئی دفعہ جا چکا ہوں, اور ان ریئلٹی چائنیز کی خواہش یہ تھی کہ آپ سنگل سورس بیسس پر یعنی نان بڈنگ پروسیس سے آپ اگر ان کو دیں تو وہ زیادہ ریسیپٹیو تھے. یہی میسج ہمیں ماسکو سے گیس پروم کی لیڈرشپ نے دیا کہ ہائیلی کنٹروورشل ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل پرائز بھی انہیں دینا ہوگا اور سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں, تو اگر آپ گیس پروم کو نان کمپٹیٹیو بیسس پر یعنی بغیر بڈنگ کے دینے کو تیار ہیں تو وہ تیار. تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ 1100 کلومیٹرز جو ان کے ٹیریٹری سے یہ پائپ گزرنا ہے اس میں 900 کلومیٹرز تو انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے, اور صرف $700 ملین خرچ کر کے. تو کیا پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں؟ OGDCL اور PPL کے پاس نیئرلی $500 ملین ان کے ڈسپوزل پر ہے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹیکلی ہم اس ریسورس کو گیلونائز کریں, کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوگی میکسیمم $1 بلین کی ہے پائپ لائن لے کرنے کے لیے. اور جیسا کہ 99% ماہروں کا یہ رائے ہے کہ جو 5000 کے قریب ہم 4 سے 5000 کلو واٹ کی جو شارٹیج ہے ملک کے اندر, وہ بڑی ایزیلی میٹ کی جا سکتی ہے جو 750 MMCFD جو ایران نے پلیج کیا ہے اپنے ساؤتھ پارس فیلڈ سے پاکستان کو پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں, خود امریکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروپوزل ٹیکنیکلی بہتر نہیں ہے اور نہ فائنینشلی بہتر ہے جتنا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی پروجیکٹ کا ہے. ان کی خواہش ہے کہ ہم ترکمنستان, افغانستان, پاکستان اور اگر انڈیا آئے اس کو لیا جائے, جبکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 میجر پرابلمز ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ وہ پائپ لائن افغانستان کے اندر اس کی سیکیورٹی کو کون گارنٹی کرے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دولت آباد فیلڈز ہے, جو گیس جو ہمیں دینا چاہتا ہے ترکمنستان, اس کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن نہیں ہے, اور ان کی کرنٹ ریزروز جو ہے وہ آلریڈی 25 ایئرز کے لیے انہوں نے روس کو بیچ دیا ہے. تو ان سارے فیکٹرز کے بیسس پر ہماری امید, ہماری خواہش یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ویژن اور ایک ریزولو ڈیمانسٹریٹ کرے گی اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کو بیک ڈاؤن نہ کرے. بالکل طارق فاطمی صاحب, اس حوالے سے تو صدر مملکت آصف علی زرداری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نو میٹر واٹ ہم ایکسٹرنل پریشر کسی قسم کا بھی قبول نہیں کریں گے. مگر دین اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چین کے جس مالیاتی ادارے نے اب ہاتھ کھینچا ہے, سوال یہی ہے کہ کیوں کھینچا ہے, کہ کیا اب چائنا بھی جدھر اپنے انٹرسٹ کی بات ہے, کیونکہ امریکی نیا قانون بھی بن گیا ہے کہ جو جس ملک پہ بھی سینکشنز لگائی ہوں اس حوالے سے کوئی بھی اب امریکہ کے ان سینکشنز کے خلاف جائے گا, انٹرسٹ کے خلاف جائے گا, تو اس کے اوپر بہت بھاری اس کا ایک نیگیٹو اثر بھی آئے گا اور وہ جو ہے ڈالرز کے اندر کام بھی نہیں کر سکے گا. تو کیا اس حوالے سے چین نے ہاتھ کھینچا, اور اگر کھینچ لیا ہے, لیٹ سے ہائپوتھیٹکلی فیوچر کے اندر اگر کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے ایران پہ, تو پاکستان, ہاؤ ول پاکستان ڈیسائیڈ, کس کی سائیڈ پہ ہوگا, امریکہ کی, ایران کی, یا کیا سائیڈ لے گا؟ دیکھیں, اگر خدا نخواستہ ہاسٹیلیٹیز بگن کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل انٹرسٹ
اور ہماری جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ اور ساتھ ساتھ عوام کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ 100% ایران کے ساتھ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں کلیئرلی بتانا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کی فوکس یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کہ جو ٹینشن ہے اس میں کسی قسم کی ریڈکشن لائی جائے، اور سارے نیبرز کو اور امریکہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس کانفلکٹ کے ہم خلاف ہیں۔ آلریڈی ہمارا خطہ جو ہے آپ دیکھیں پچھلے 30 سال سے پہلی سوویت آکوپیشن ہوئی، پھر امریکن آکوپیشن ہوئی، تو نعوذ باللہ کب تک ہم اس میں پھنسے رہیں گے؟ اس لیے ہمیں اس کے خلاف بالکل وی مسٹ وائس آور کنسرن، جو ابھی تک ہم نے نہیں کی۔ جی سیکنڈلی یہ ہے کہ دیکھیے امریکن سینکشنز کی ابھی تک انٹرنیشنل لیجٹمیسی نہیں آئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ یہ بائی لیٹرل سینکشنز ہے، ان کو ابھی تک UNSG یعنی سیکورٹی کاؤنسل سے اپروول نہیں ملی ہے، اس لیے کسی ملک کو انٹرنیشنل اوبلیگیشن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر امریکہ اور ویسٹرن یورپ لا رہا ہے۔ اور تھرڈلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے سیریسلی افیکٹ ہوگا اگر US سیکورٹی کاؤنسل اپروو بھی کر لیتی ہے، تو انڈر دی UN چارٹر پاکستان کیونکہ ایڈورسلی افیکٹڈ ہوگا تو وی کین سیک ریلیف فرام دی یونائٹڈ نیشنز۔ اینڈ تھرڈلی یہ سیگمنٹڈ پروجیکٹ ہے ماہر بخاری، سیگمنٹڈ پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایران میں انویسٹ نہیں کریں گے، ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پائپ لائن پاکستان کے اندر، تو کسی انٹرنیشنل سینکشنز ہم پر اپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھے باہر کے حالات، اندر کی حالات کی جانب آتے ہیں۔ اسعد رفیق صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو، اس بات کے اوپر بہت تشویش بھی کی جا رہی تھی، بلکہ اپریہنشنز بھی لوگوں کی اسی حوالے سے تھی کہ مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے کہ ہم قرارداد لائیں گے، لائے گی بھی یا نہیں، یہ ہم منتظر تھے دیکھنے کے لیے، اور یہ ہو گیا آج، متفقہ طور پہ منظور بھی ہوئی، اس بات کی بہت بہت مبارک ہو۔ سوال ابھی تک وہی ہے جناب، اس قرارداد سے بھی کیا اچیو ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں، ہر کوئی تو متحرک ہے، ہر کوئی تو ایک ہی بات کر رہا ہے، ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی قرارداد کیا کر لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے میر کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، گو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو باتیں آج اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ کھلے عام ہوتی ہیں، یا خفیہ ایجنسیز کا وہ رول جس کا تعلق پاکستان کی سیاست میں مختلف تبدیلیاں لانے سے ہے، یا ماورائے عدالت یا ماورائے قانون اور آئین اقدامات سے ہے، ان کو جس طرح ہدف تنقید بنایا جاتا ہے ٹی وی چینلز پر، میڈیا کے اوپر، پارلیمنٹ میں، اور ایون عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں، یہ پاکستان میں رواج اور چلن اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور یہ پچھلے چند سالوں کے اندر بڑی تیزی سے یہ چیز ابھر کے سامنے آئی ہے۔ جوں پاکستان کی سول سوسائٹی مضبوط ہوئی ہے، جوں پاکستان میں جمہوری روایت جو بظاہر تو کمزور دکھتی ہے لیکن پہلے کی نسبت بہرحال مضبوط ہو رہی ہے، وہ مستحکم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تنقید اور یہ جو ایک کھلی گفتگو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، ہر بات اور ہر جملے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہر موو کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے نتائج آہستہ آہستہ نکلتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ جو 3 میجر ایجنسیز ہیں، انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج جو ماضی میں بھی ان کو تھا لیکن آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں اور ایکسٹرنل جو ہمارے اینمیز ہیں ان کی جانب سے ہے۔ ایک بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ بیج تو خود ہی بوئے تھے لیکن اب وہ تناور درخت بن گئے ہیں، وہ اس ایکسٹریمزم کی جانب سے ہے جس نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس لیے پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز کے جو کارپرداز ہیں، جو ان کے پالیسی میکر ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں پاکستان کی سول سوسائٹی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ جھگڑا پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے گا اور الٹیمیٹلی انہی کو نقصان ہوگا اور وہ اس میں ہاریں گے۔ اس میں ان کی جیت اب ہو نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مفلوج ہیں، کمزور ہیں، جیسی تیسی بھی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، اس نقطے پہ ایک ہیں، سارا میڈیا اس نقطے پہ ایک ہے، پاکستان کی عدالتیں اس نقطے پہ ایک ہیں، تو آپ سب سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں سے لڑیں۔ کیا بات ہے کہ 28 دنوں میں 260 نئے کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں سعد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ سب سے لڑ نہیں سکتے مگر کیسز تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں وقفہ لے لوں اور اس کا جواب آپ ہی سے لوں گی بریک کے بعد، چھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ یہ بھی کہ رحمان ملک صاحب اتنا کیوں کھٹک رہے ہیں مسلم لیگ نون کو؟ آج سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ایک نئی کور کمیٹی بنائی جائے، ایک اور کمیٹی لاپتہ افراد کے حوالے سے، تو چلا اٹھی مسلم لیگ نون، آخرکار کیوں؟
اور اس کے ساتھ ساتھ ISI اور MI کے اصغر خان کیس میں ملوث ہونے کے اور پیسے بانٹنے کے حوالے سے تو جنرل درانی بول چکے ہیں سپریم کورٹ میں، مگر معلوم اب یہ ہوتا ہے کہ IB کم نہیں ہے، پیچھے نہیں رہے گی، IB بھی متحرک ہے۔ 2009 کا گورنر راج آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دیر نہیں گزری، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے IB سے سیکرٹ فنڈز استعمال کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور اپنی حکومت بنانے کے حوالے سے حرکت میں آئی تھی۔ آفٹر ویری شارٹ بریک۔ واپس آنے کا شکریہ سعد رفیق صاحب۔ آپ سے مختصر یہ جاننا چاہوں گی، اس سے پہلے میں سینیٹر صاحب کی جانب جاؤں، کہ آپ کو ریمان ملک سے کیا پرابلم ہے؟ آج چیخ پڑے آپ کے چودھری نثار صاحب جب اسپیکر نے کہا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں گے لاپتہ افراد کے لیے آپ کی قرارداد کے بعد، کہ ریمان ملک جہاں ہوں گے ہمیں وہ کوئی کمیٹی قبول نہیں، کیوں؟ مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس وقت تھا نہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب نئی معلومات آ رہی ہے کہ IB کے سیکرٹ فنڈز بھی استعمال کیے گئے گورنر راج جب لگایا گیا تھا پنجاب میں، اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں ایشوز اظہر خان کیس کو بھی اور اس کو بھی ملا کے سننا چاہیے سپریم کورٹ میں؟ میرا خیال ہے اس ایشو کو سننے کی IB والے کو کیا ضرورت ہے، پتہ ہی ہمیں جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں تک اظہر خان کیس کا تعلق ہے، اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح الزامات کی بارش کی گئی ہے، وہ ایک صاحب ہیں جنرل درانی، ٹاک شوز میں میری ان کی کبھی بنی نہیں ہے آج تک، تو اب تو انہوں نے خود اعتراف جرم کر لیا ہے، وہ ISI کے DG رہے ہیں۔ یہ جو یونس حبیب صاحب ہیں، یہ کتنے بڑے چور ہیں یہ سبھی کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح اسلم بیگ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے کہ اعتراف کیا تھا پچھلے کسی سٹیٹمنٹ میں کہ انہوں نے IGI بنوانے کے بعد اس کے لیے لوگوں کو پیسے دیے تھے۔ تو دیکھیے عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے۔ اچھا ہوا اظہر خان کیس جو ہے اس کی سماعت کی جا رہی ہے۔ ویسے تعجب ہوتا ہے، قطع کلامی معاف برا نہ منائیے گا سعد صاحب۔ ایک سیکنڈ ایک جملہ بولنے دیں نا مجھے آپ ذرا۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ الزام جو ہم پہ لگایا گیا ہے جو یقیناً جھوٹ ہے، اگر یہ وہ کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی ثبوت موجود ہوگا تو وہ ثبوت لائے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے کہے گا کہ تم نے چوری کیا تو پھر مجھے صفائی دینی پڑے گی۔ اگر میں نے چوری کیا تو چوری کا کوئی ثبوت دے گا نا جی۔ 35 لاکھ کا الزام لگاتے ہوئے ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ یہ وہی ہے جیسے چودھری ظہور الہی صاحب پہ الزام لگیا تھا کہ انہوں نے بھینس چوری کروائی ہے یا پانی کی ٹوٹیاں چوری کی ہیں۔ تو یہ چلتا رہتا ہے سیاست میں۔ میں تو ان چیزوں کو زیادہ سیریس لیتا نہیں ہوں۔ اس ملک میں گند اچھالنے کی روایت ہے۔ جی بتائیے۔ اچھا میں ذرا مجھے تعجب ہوا، مگر میں سینیٹر صاحب کی جانب بھی چلی جاتی ہوں اس بات سے۔ آپ بے شک جواب دے دیجیے گا کہ کیونکہ آپ پہ الزام لگا ہے اظہر خان کیس میں، تو اب آپ کو IB والا جو نئی کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی کوئی آپ کو زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا رہتا ہے، چھڈو پرے مٹی پاؤ۔ مجھے کہہ رہی ہیں ابھی آپ نے کہا نا IB کے حوالے سے، بالکل آپ کو کہہ رہی ہوں جناب، پیپلز پارٹی کی حکومت سیکرٹ فنڈز یوز کرے آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ چپ رہ جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ساتھ ساتھ۔ مہر بخاری، میں آپ کے پروگرام میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کل TV چینلز پہ کم آ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں اپنی ذاتی حیثیت میں آیا ہوں۔ میرے اپنے بھی کچھ تصورات اور خیالات ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، 30-32 سال سے پالیٹکس میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک گند اچھالنے کا کھیل جتنا زیادہ ہم کریں گے اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں۔ اور آپ کو میرے ذاتی خیالات کا بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو لے آئیں IB کے معاملے کو بھی۔ یہاں پہ پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز نے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، وہاں بہت سے گندے کام بھی کیے ہیں جس سے پاکستان کی سیاست پلوٹ ہوئی ہے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ IGI بھی ایجنسیز نے بنوائی تھی، اس سے پہلے بھی اتحاد بنواتے رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو توڑتے رہے ہیں۔ جب مشرف کا دور تھا، جس طریقے سے بدقسمتی کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، جس طریقے سے فوج کی خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر میں جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور ہیرس کیا جاتا تھا کہ وہ مشرف کو جوائن کریں، وہ بھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ تو جتنا مرضی گند نکالنا چاہے نکالتے رہیں آپ۔ اصل بات یہ ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم پاکستان کی سمت درست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے پہ تیار ہے؟ اور کیا پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ نااہل جمہوریت اور ایک کرپٹ جمہوریت دینے کی بجائے کوئی اچھی اور شفاف جمہوریت دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کی ایگو جو ہے وہ عدلیہ کی عظمت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا واقعی آزاد ہے؟ اور کیا آپ سبھی لوگ آزاد ہیں یا آپ میں سے چند آزاد ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایجنڈے کے تحت اپنے پروگرام کرتے ہیں؟ یہ ہم سارے ایک جیسے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہمیں اپنے اپنے نقائص اپنے میں تلاش کرنے چاہیے تاکہ ملک کا کچھ بن جائے، ورنہ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کے گریبان کھینچتے رہیں۔
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। यकीनन ये वो सवाल हैं जिन पे सबको गौर करना चाहिए। सेनेटर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, ये एजेंसियों का किरदार क्या है? एजेंसियाँ जो हैं अपने आइनी हदूद तक महदूद रहें, इसके ऊपर बहुत बात होना शुरू हो गई है, और तभी हुई है कि जब आपकी हुकूमत अभी भी मौजूद है और अदलिया ने भी इस इशू को उठाया हुआ है। वज़ीर आज़म भी बड़ा बढ़ चढ़ के बात करते हैं, मगर लगता है कि आपकी हुकूमत से यही एजेंसियाँ कि जो आपकी मातहत हैं आपके काबू आ नहीं पाई। ऐसा क्यों है? कि महर, ये मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है। इससे अगर आप हटकर देखें तो जनरल हमीद गुल भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनका बड़ा किरदार रहा है, और अल-ऐलान वो कहते हैं कि जी मेरा इस पर ट्रायल किया जाए और मैं उसको साबित करूँगा कि मैंने काम ठीक किया था। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक मेजर आमिर साहब हुआ करते थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी ख्वाजा साहब ने भी हवाला दिया 2002 के इलेक्शंस के बाद जिस तरह पेट्रियट बनाई गई, उसके बाद मुख्तलिफ इलेक्शंस के मौक़ों पर आप देखें कि सिंध की मिसाल आपके सामने होगी कि पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात थी, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी से अक्सरियत छीन ली गई और किसी और को हुकूमत दे दी गई। तो ये बदकिस्मती हमारे माशरे की रही है, हमारी सोसाइटी की। इस किस्म के वाक़यात मुस्तकिल होते रहे हैं। लेकिन अब एक अच्छी चीज़ है, अगर किसी भी तरह से कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। और अगर जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं, देखें PMLN का किरदार अगर आज से 10-12 साल पहले आप जाकर देखें तो कुछ और था। यकीनन जो बातें आज वो कर रहे हैं वो पहले नहीं करते थे। तो हमें कम से कम इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उस डगर से हटे हैं जिस पर उनको नहीं होना चाहिए था, और अब जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक जमहूरियत के लिए, मजबूती के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक खुफिया इदारों का मामला है, मैं समझता हूँ कि ना उनका ये काम है, ना उनको ये करना चाहिए। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज लोग खुल के कर भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आगे जाकर हमें करना भी चाहिए। तो इसमें तमाम सियासी जमातों की, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग यू, मगर सवाल एक ये है कि बस इनको इनके हवाले से तनकीद करना तो महज कुछ नहीं मिलेगा ना, बल्कि काफ़ी लोग, तारिक फातमी साहब भी अभी आपको बताएंगे, बड़ा डरते हैं। उनने, बड़े लोगों ने, साद रफीक साहब भी जानते हैं, बड़े लोगों ने इसकी एक अदायगी भी दी है इस हवाले से बोलने से या क्रिटिसाइज करने से। सवाल ये है कि आपकी हुकूमत ने वो कानून क्यों नहीं बनाए, पार्लिमानी ओवरसाइट के कानून क्यों नहीं बनाए कि एजेंसियों के ऊपर पार्लिमानी ओवरसाइट हो, इनके अकाउंटेबल हो ये हर हवाले से। ये काम आपसे क्यों नहीं हो सका 4 साल में? नहीं, देखें, अगर आप ये कह रही हैं कि लोग बोलते हुए डर रहे हैं, लेकिन लोग बोलने से रह भी नहीं रहे हैं, लोग मुस्तकिल बोल रहे हैं। और अगर आज से आप 10-12 साल पहले चली जाएं तो इतनी बातें नहीं हुआ करती थी, इतना किसी को भी एक्सपोज नहीं किया जाता था। आप लोगों पे ना छोड़ें, आप हुकूमत में हैं, आप कुछ करें। नहीं, मेरी बात तो पूरी कर लेने देना। अगर आप ये समझती हैं कि एक दिन में सारे हालात चेंज हो जाएंगे तो नहीं होंगे, लेकिन आज अगर मैं 4 साल की बात कर रही हूँ, एक दिन की नहीं सेनेटर साहब, प्लीज। नहीं, लेकिन 4 साल में आप क्या समझती हैं कि हालात चेंज नहीं हुए? 4 साल के अंदर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की मेच्योरिटी आई है, हमारे सिस्टम के अंदर बेहतरी आई है। अगर ये बातें हम आज से 10 साल पहले जाके सोचें तो लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें मैं ख्वाजा साहब की बात दूसरी जो उन्होंने कही 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये चीजें सिर्फ, सेनेटर साहब माजरत के साथ गुजारिश ये, इसमें आपका क्या कमाल है कि लोग खुल के बात कर रहे हैं? नहीं, हमारा कमाल ये है कि हमने जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया है। हम खुद इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और मैं तो समझता हूं कि पीपल्स पार्टी इन इकदामात की सबसे बड़ी विक्टिम रही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को पहुंचाने की कोशिश की गई है। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर हमेशा डाका डालने की कोशिश की गई है। तो हमसे ज़्यादा इस बात पे कौन खुश होगा कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए? नहीं जनाब, आपकी बात सही है, मगर आपने पीपल्स पार्टी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है उसी ने तो दिल के करीब सबसे ज़्यादा रखा है ना एस्टैब्लिशमेंट को। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा एक्सटेंशंस भी दी हैं, सबसे ज़्यादा दोस्ती भी निभाई है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बस छोटी सी बात, लोग खुल के बोल रहे हैं, इसमें आपका क्या कमाल है और आपने काम क्या किया है? नहीं, अब ये देखें, अगर आप इस बात का क्रेडिट या तो मीडिया को देना चाहें तो मैं ख्वाजा साहब की वो बात भी मैं समझता हूँ दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ आप सियासी जमातों पर या सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत पर क्यों डालती हैं? इसका नुकसान पूरे मुआशरे को होता है, पूरी रियासत को होता है, तमाम सियासी जमातों को होता है। अगर जब तक हम सब मिलकर नहीं करेंगे, आप कहें जी हुकूमत करती रहे और अपोजिशन उनके साथ मिलकर खड़ी हो जाए, तो अब भी काम नहीं चलेगा। अगर अपोजिशन भी हमारे साथ मिल जाए और मीडिया उनके साथ खड़ी हो जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। अगर सेनेटर साहब अगर आप उनके पीछे खड़ी हो जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। रियाज फतेहाना साहब की जानिब आऊं, आपने अभी खुद फरमाया कि मुस्लिम लीग नून का माजी में किरदार क्या रहा है सब जानते हैं। आज भी लोग सुनते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद वो वाहिद आवाज है जो कहते हैं कि पार्लिमानी ओवरसाइट भी होनी चाहिए, इनके बजट के भी अप्रूवल्स और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अप्रिशिएट करते हैं उनकी बातों को, अप्रिशिएट तो करते हैं ना, तो ऑपोजिशन आपके साथ है, नारा बुलंद कर चुकी है, आप किस बात से कतरा रहे हैं? देखें, आज का जो इनका किरदार है सियासी उमूर में मदाखलत के हवाले से खुफिया एजेंसियों के मुतालिक, मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
اور وہ آج وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال 12 سال پہلے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں ہماری پولیٹیکل سوسائٹی میں چینجز آئی ہیں, بہتری آئی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج ایک دم سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ شاید ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, اس سے پہلے میں ریاض فتح صاحب کے پاس آؤں, مختصر مجھے بتا دیجیے سعد رفیق صاحب, کیا اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ جو وقت تبدیل ہوا ہے, یا ہم کھل کے یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر رہے ہیں؟ میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان سبھی لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک اپنی باریاں دی ہیں, بھگتا ہے, جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, جلا وطنیاں بھگتی ہیں, پھانسیوں پہ جھولے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ کارکن اور پولیٹیکل لیڈرز, صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی پیدائش سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس ملک میں ایوب خانی آمریت کو چیلنج کیا تھا. تو یہ آج کا دن جس میں مہر بخاری بیٹھ کے ٹی وی پہ اتنی جرت سے بات کرتی ہیں, آج کا دن جس میں ہمیں بات کرنے کی کافی آزادی مل گئی ہے, یہ محض ہماری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں آیا. یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوئی ہے اس ملک میں, جس کا بدقسمتی سے ذکر نہیں کیا جاتا. سیاستدانوں کی ناکامیوں اور چوریوں کا ذکر کیا جاتا ہے, کیا جانا چاہیے, لیکن جن سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں نے حسین شہید سہروردی سے لے کے آج تک جدوجہد کی ہے اس ملک میں, اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو ریزسٹ کیا ہے, ڈیفائنس کی پالیٹکس کی ہے, ان سبھی کی کنٹریبیوشن ہے. جی اچھا, ایک وقفے کے بعد ریاض فتح صاحب کی جانب آئیں گے اور پوچھیں گے کہ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے یہ چیئرمین آج انہوں نے کون سی رپورٹس کو مسترد کیا ہے, آج ان کو کیا معلوم ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کہ انسانی حقوق کی پامالی اس ملک میں کس طرح ہو رہی ہے. آل دس آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ریاض فتح صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آج جس کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس, اس کے اندر آج ثانیہ اخروٹ آباد کی رپورٹ پیش کی گئی, کیوں آپ نے مسترد کر دی, ریجیکٹ کر دی؟ مہر بخاری, آج ہمارے پاس کئی ایشوز تھے. گلگت بلتستان میں ٹارگٹ کلنگ کا ایشو ہم نے ٹیک اپ کیا, اور جو اس کے علاوہ خروٹ آباد کوئٹہ میں جو 5 غیر ملکی, جس میں 4 رشین اور ایک ازبک نوجوان تھا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے, حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں تھے. ہماری اپنی فائنڈنگ میں کے مطابق ہم نے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی بھیجا تھا وہاں پہ. پولیس اور ایف سی کہتی ہے کہ ٹیررسٹ ہے, اور جو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر تھا, اس نے بڑا کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم اس کا نہیں ہے. اور باقر شاہ ایک واضح ایویڈنس تھا پولیس اور ایف سی کے خلاف, جس کو مرڈر کر دیا گیا, وہ بھی بڑی سسپیشیس اس کا قتل ہے, اس پہ بھی ہم نے رپورٹ مانگی ہے. اور ساتھ ساتھ جو جسٹس کاکڑ صاحب جو بلوچستان ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں, ان کی سربراہی میں جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا, اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہے, پوری کمیٹی نے دیکھا ہے اس کو. اس میں انہوں نے وہی کچھ کہا ہے جو انہیں پولیس اور ایف سی نے بتایا ہے, جس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ یہ رپورٹ سب اسٹینڈرڈ اور نان پروفیشنل ہے. اس رپورٹ کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, اور نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ ہم نے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو لکھ کر بھجوایا ہے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے بذریعہ رجسٹرار آفس, کہ آپ ان باتوں کا نوٹس لیں, کیونکہ اس طرح جوڈیشری پر اعتماد خراب ہوتا ہے عوام کا جب وہ ایک لے کر ریکمنڈیشن آتی ہے, اور وہ ساری وہی طوطا کہانی ہوتی ہے جو پولیس اور ایف سی ان کو دے رہی ہوتی ہے, وہ کوئی امپارشل انکوائری نہیں تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 5 لوگ ہلاک کیے گئے ہیں قطعی طور پر دہشت گرد نہیں تھے, بلکہ وہ انوسینٹ لوگ تھے. صرف جی اچھا, ایک بڑا اہم سوال ادھر اٹھتا ہے ریاض فتح صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, اور وہ یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ کے حاضر سٹنگ جج صاحبان, جب عدلیہ اتنی آزاد ہے, اتنی متحرک ہے, وہ بھی جس طرح آپ نے کہا ایف سی اور پولیس کی زبانی جو تھی وہ رپورٹ آپ کو لے کر آگے جسٹس کاکڑ صاحب, کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے فنڈامنٹلز جو ہیں ریاست کے وہ نہیں تبدیل ہوئے, ابھی بھی یہ خوف اور ڈر ہے, باقر شاہ کا قاتل ابھی تک نہیں ملا جس طرح آپ نے کہا؟ اس ملک میں جو حالت جمہوریت کی, معیشت کی اور تعلیم کی ہے, کوئی ویسی صورتحال ہیومن رائٹس کی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. آپ دیکھیں, اس سے پہلے ہزارہ صوبہ بناؤ تحریک کے پرامن شہریوں پہ فائرنگ کی گئی, جس سے 12 افراد ہلاک ہوئے اور موسٹلی سر میں گولی لگی سب کو. آپ دیکھیں حیدرآباد سینٹرل جیل میں, وہاں قیدیوں نے مظاہرہ کیا, ہڑتال کی, تو 7 لوگ وہاں قتل کر دیے گئے پولیس کے ہاتھوں. آپ دیکھیں
کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا اس میں 5 غیر ملکیوں کو دہشت گرد ٹھہرا کے قتل کر دیا گیا۔ اوورآل جو صورتحال ہے، جو پولیس اسٹیشن میں صورتحال ہے، کرپشن، سب سٹینڈرڈ انویسٹیگیشنز، لوگوں کی تضحیک، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور آج جمہوری حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لے۔ اگرچہ یہ پروونشل سبجیکٹس آ جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں، لا اینڈ آرڈر، لیکن چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پوری نیشنل اسمبلی کی نمائندگی کرتی ہے اور نیشنل اسمبلی پوری 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ہم کسٹوڈین ہیں عوام کے انسانی حقوق کی۔ میں طارق فاطمی صاحب کی جانب ایک سیکنڈ جاؤں گی۔ طارق فاطمی صاحب، وقت کی قلت ہے مگر میرے سوال کا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا کہ کیوں نہیں، جس طرح یہ آمنہ جنجوہ صاحب نے شروع میں اٹھایا کہ یہ جو قوتیں ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا، ابھی تک ہم کیوں کنٹرول نہیں کر سکے؟ ہمارے حاضر سروس جج صاحبان بھی کیوں ڈر جاتے ہیں اور ایف سی کی بولی ہوئی اور پولیس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں پیش کر دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں، کیسے تبدیل ہوگا؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک گریجول پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پکچر 2 قسم کا ہے، کسی کو شاید ہاف گلاس نظر آئے، کسی کو ہاف فل نظر آئے۔ فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ ہائیلی ڈپلوریبل ہے۔ جیسا کہ ریاض فاتحانہ صاحب نے کہا، دی لا انفورسرز آر دی لا بریکرز، اور پاکستان کی جو کامن سٹیزن ہے وہ پولیس سے سب سے زیادہ گھبراتی ہے، کیونکہ پولیس کے بارے میں پرسپشن یہ ہے کہ دے آر ان لیگ ود دا کرمنلز، اور یہ ایک نے 2500 رپورٹیں، 2500 کمیشن نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جہاں تک سیکیورٹی ایجنسیز کا تعلق ہے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ ایجنسیز دے ور ابو دا لا فار ورچولی ہاف اے سینچری۔ اب یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اپوزیشن نے بھی ہاتھ بڑھا کر کے سپورٹ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اگر یہ پارلیمنٹ جو ہے ایکچولی لیجسلیشن کرے، اگر یہ گڈ گورننس میں انگیج کرے، اگر ہیومن رائٹس پر جس طرح سے ریاض فاتحانہ صاحب نے کہا، اگر اس پر انیشیٹو لے، تو آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ کم از کم جو ہے لانگ جرنی کے انیشیل اسٹیپس تو لیے جا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارا ساتھ دینے کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مہر بخاری کو اجازت دیجیے۔ I'll see you all again tomorrow. Good night. اللہ حافظ۔